अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान। इल्मी सिटी, जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है रोजाना की बुनियाद पर आपके लिए कोई ना कोई मालूमाती प्रोग्राम। ये मालूमाती प्रोग्राम आपकी सेहत से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, समटाइम आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग से रिलेटेड भी हो सकते हैं। आज भी हम एक ऐसा ही प्रोग्राम लेकर आए हैं जो कि ना कि सिर्फ आपकी सेहत से रिलेटेड है, बल्कि आपकी एजुकेशन से रिलेटेड भी है और साथ ही साथ आपके कैरियर से रिलेटेड भी है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स और एजुकेशन की, कि वक्त की ज़रूरत क्या है और हम इन्हें किस तरह से लेकर चल सकते हैं। इसके लिए हमने अपने शो में दावत दी है डॉक्टर नुमान सईद साहब को, जो कि पीएचडी होल्डर है और स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन में इनकी एक्सपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो वो भी स्पोर्ट्स और एजुकेशन में है। साथ ही साथ अगर इनकी रिसर्च की बात करें तो इनकी रिसर्च मेथड्स है के साथ जो है वाबस्तगी है वो है इंजरीज और रिहेबिलिटेशन में, कि किस तरह से हम रिसर्च मेथड्स इनके लिए परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। तो सर, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये बहुत अहम भी है, हमारी सेहत के हवाले से भी और हमारी तालीम के हवाले से भी। तो सबसे पहले आप हमें बताइएगा कि स्पोर्ट्स एजुकेशन है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी ज़िंदगी में? स्पोर्ट्स एजुकेशन जो है ये बेसिकली एक इंस्ट्रक्शनल मॉडल है। यानी कि आप अपने अदारे में या इंस्टीट्यूशन में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है स्पोर्ट्स को बाकायदा प्रॉपरली, जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं एज इट इज़ एज अ सब्जेक्ट। जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर हम बड़ी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है, इसी तरह हम स्पोर्ट्स को भी उससे रेलिवेंट चीज़ें जो हैं बड़े उसके रखते हुए, उसके प्रॉज एंड कॉन्स को सामने रखते हुए हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को उसको पास ऑन करें। तो ये इसको बतौर एक सब्जेक्ट जो है या एक आप कह लें कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर के ऊपर जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाना, ये आई थिंक इसको जो है ना स्पोर्ट्स एजुकेशन इसको कहा जाता है। दूसरा, इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो स्पोर्ट्स की या फिजिकल एक्टिविटी की इम्पोर्टेंस जो है वो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। मल्टीपल रिसर्चेस, बेशुमार रिसर्च इसके ऊपर हो चुकी है, ठीक है, कि जो फिजिकल एक्टिविटी है वो ना सिर्फ जो है कि फिजिकली बॉडी को जो है उसको हील अप करती है, उसको इम्प्रूव करती है, उसकी ग्रोथ करती है, ठीक है, बल्कि इसमें उसके बहुत सारे साइकोलॉजिकली जो है ना बेनिफिट्स हमारे सामने मौजूद हैं, रिसर्च ने जो साबित किया है, ठीक है, बहुत सारे इसके ऊपर आर्टिकल वो चीज़ें, और इसकी इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और जिन्होंने बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ भी इवन के, उन्होंने जो स्पोर्ट्स एजुकेशन को कंपलसरी अपने एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा रखा है, ठीक है, और ये सिर्फ ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर या क्या कह लें आप एसएससी लेवल के ऊपर उसको इंट्रोड्यूस करें, बल्कि ये स्टार्ट से, ठीक है, स्कूलिंग, प्री स्कूलिंग से इसको स्टार्ट करते हैं और एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, जिस तरह हमारे यहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, लाइक लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक के अंदर हम देखें तो इंग्लिश है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखें तो इस्लामिक स्टडीज़ है, सोशल स्टडीज़ है, इस तरह की चीज़ें जो हम थ्रू आउट अपने एजुकेशनल करियर के अंदर जो है हम साथ साथ लेकर चलते हैं। तो इसी तरह वो स्पोर्ट्स को या फिजिकल एक्टिविटी को साथ साथ लेकर जो है वो चल रहे होते हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक हेल्दी नेशन के लिए, ठीक है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो नेशन है, जो आपके यंगस्टर्स हैं, जो आपकी जनरेशन है आने वाली, वो फिजिकली फिट हो, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली जो है वो अगर फिट होगी तो जाहिर सी बात है कि उसने आगे उसकी सोशल वैल्यूज़ को कैरी करेगी और अगली जो है आपकी सोसाइटी को आगे लेकर चलेगी। जी सर, मैं आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम व्यूअर्स को बताती चलूँ कि हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नुमान सईद साहब, जो कि स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है खेल और तालीम से रिलेटेड तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, ताकि हम आपके क्वेश्चंस के भी आंसर करें। तो सर, जिस तरह आपने बात की कि अभी स्पोर्ट्स को और इसकी एजुकेशन को हमारे अपने करिकुलम में ऐड करना चाहिए, तो इसको ऐड करना क्यों ज़रूरी है हमारे करिकुलम में? अच्छा, हम ना एक एजुकेशन को जो है ना एक शायद एज अ सोसाइटी हमने एक चीज़ ये क्या कहते हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया है, या शायद हम हमारी सोशलाइजेशन का पैटर्न वैसा हो गया है कि हम एजुकेशन को ये समझते हैं कि शायद डिग्री को जो अर्न कर लेना है ना, ये एजुकेशन है,
ایجوکیشن ایکچولی جو ہے ایک لرننگ پروسیس ہے، ٹھیک ہے. لرننگ پروسیس، اب لرن ہم کیا کرتے ہیں؟ لرن ایکچولی ہم اس کے اندر اسکلز لرن کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں نا ایک بچہ جب اسکول میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا بچہ جو ہے، لائک آپ کہہ لیں مونٹیسری کا بچہ جو ہے وہ اگر اسکول میں جاتا ہے تو ماں باپ اس کو کچھ چیزیں تو گھر سے اس نے سیکھ لی. اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو اس نے اسکول میں سیکھنی ہے، جیسے اس کے نئے دوست بنیں گے، لینگویج سیکھ لے گا، کچھ اور کچھ سیدھی سی باتیں سیکھ لے گا، ٹھیک ہے. اچھی چیزیں سیکھے گا بہت ساری، ٹھیک ہے، شیئرنگ سیکھے گا، لوگوں کے ساتھ کیسے، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے اس نے چیزیں شیئر کرنی ہے، کیسے رہنا ہے. یہ سکلز ہیں، ملٹیپل سکلز ہیں. اور یہ جو لرننگ پروسیس ہے یہ تھرو آؤٹ جو ہے نا ہمارے ایجوکیشن کریئر کے اندر جو ہے وہ جاری رہتا ہے. اگر کسی اینڈ کے اوپر یہ لرننگ پروسیس جو ہے نا جی اس میں خلل آتا ہے، وہ آپ نہیں اس کا رک جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ایجوکیشن کا پرپز ہے نا وہ فلفل نہیں ہوا. ہمارے ہاں بہت سارے ایسے ہمارے سوسائٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جن کے پاس شاید 2 3 ماسٹرز کر رکھے ہیں، انہوں نے شاید اس سے زیادہ کر بالکل رکھے ہیں، سر. لیکن جب ہم سکلز کی بات کرتے ہیں تو سکلز میں ہمیں لیک نظر ایک آتا ہے کہ مثلا ان سے اگر کوئی کیا کہتے ہیں کوئی ٹیکنالوجیکلی کوئی چیز دیکھی جائے یا کوئی ایسی چیز دیکھی جائے تو اس کے اندر ایک لیک موجود ہے. اسی طرح یہ جو سپورٹس ہے نا جی، سپورٹس جو ہے یہ اس کا ایک نیچرل فینومینا یہ ہے کہ یہ بہت سارے سکلز جو ہے نا بچے کو وہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ کر دیتا ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے آپ دیکھیں اسپورٹس کے اندر ایک جو بہت بڑی چیز جو اس کے اندر بچہ سیکھتا ہے وہ ٹیم ورک ہے. بالکل ہمارے ہاں دیکھیں نا ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یہی ہے کہ وہ ٹیم ورک کی کمی آتی ہے نا، جو جو بھی ایک ایلیمنٹ ہمارے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسپورٹس کے اندر یہ ہے، یہ ٹیم ورک ہے، لیڈرشپ ہے، کوآرڈینیشن ہے، پیشنس ہے، ٹالرنس ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو اسپورٹس جو ہے بغیر پڑھائے بچہ یعنی کہ اپنی ایک ایکٹیویٹی کر رہا ہے، وہ باقاعدہ اس کا دھیان وہ فارمل ایجوکیشن کی طرف نہیں ہے، وہ کھیل رہا ہے، لیکن کھیلتے ہوئے ایک جو سائٹ لرننگ ہے اس کی وہ یہ ہے کہ یہ ساری سکلز جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے وہ امپروو ہو رہے ہیں، اس کے ڈیولپ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہی چیز جو ہے اس کو آگے فیوچر میں جا کے ایون اپنی ایجوکیشن کے اندر، اپنی جو سوشل لائف ہے اس کے اندر، اپنی آپ کہہ لیں کہ جو جتنے ہمارے سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں، کسی بھی انسٹیٹیوشن میں اگر وہ چلا جائے گا، کسی سیکٹر میں چلا جائے گا، تو یہ چیزیں اس کو تھرو آؤٹ ہز لائف جو ہے وہ اس کو یہ چیزیں جو ہے وہ کام دیتی ہیں. اور پھر ایک سب سے بڑا جو بینیفٹ ہے وہ ہیلتھ ہے. ظاہری سی بات آپ دیکھیں نا، یہ جیسے یہ کووڈ-19 کا پینڈیمک ہے، اس کے آؤٹ بریک میں آپ دیکھیں کہ جب یہ آؤٹ بریک ہوا ہے تو کوئی بھی بندہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ اس نے یہ کوشش کی ہو کہ جناب میں جلدی سے کوئی جائیداد خرید لوں، میں کچھ سونا خرید لوں، ہیرے خرید لوں، کسی بندے نے یہ کوشش نہیں کی. ہر بندے کی کوشش یہ تھی کہ میں میکسیمم اپنی ہیلتھ کیئر کے اوپر جو ہے نا وہ اسپینڈ کر سکوں، ٹھیک ہے. اب امیونٹی کی ہم نے بات کی تو امیونٹی کا آپ کے پاس نیچرل سورس کیا ہے؟ وہ آپ کا یہ اسپورٹس ہی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر یہی چیز آپ اپنی اس کے ساتھ ایجوکیشن کے کرتے رہیں گے تو پھر اس کا بہت ایک جو بینیفٹ ہے وہ سوسائٹی کو ہے. جیسے وہ ایک بڑی مشہور ہے نا وہ مثال ہے کہ جس قوم کے یا جس کے وہ ہوتے ہیں میدان آباد ہے، ہاسپٹل جو ہے نا وہ خالی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے اس کو اگر ہم ایز اے کریکلم اس میں ایڈ کریں تو اپنی ایک تھرو آؤٹ اس میں ایک تھوڑی سی ایک اور چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہمارے پاس نا جی کسی بھی ایک سوسائٹی کے پاس اپنے کلچر کو، اپنے جو ہے ٹریڈیشنز کو، اپنی نیکسٹ جنریشن کو کمیونیکیٹ کرنا، اسے ٹرانسفر کرنے کا جو سورس ہے وہ ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے. بالکل آیا یہ ڈبیٹیبل ہے کہ وہ انفارمل ہو یا فارمل ہو، وہ ایک الگ چیز ہے. ایون آپ دیکھیں نا انفارمل ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو ایک موٹر سائیکل کا مکینک ہے اگر، تو وہ بھی کسی نہ کسی استاد کے پاس بیٹھا ہے اور وہ اس سے وہ چیزیں سیکھتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو مطلب ایک انفارمل لرننگ ہے، لرننگ وہاں پر بھی ہے، ٹھیک ہے. آپ کے پاس سورس ہی صرف یہی ہے ایجوکیشن کا کہ آپ اپنی نیکسٹ جنریشن کو تیار کر سکتے ہیں. آگے آپ کے آبجیکٹیوز ہیں، آپ کس طرح اس کو تیار کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم یہ چیز جو ہے، اگر ہمارے آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ ہم اپنی ایک ہیلدی نیشن چاہتے ہیں، اپنی جنریشن ایک ہیلدی جنریشن چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ایز اے سبجیکٹ، اور بڑا کمپلسری سبجیکٹ، میرا ویو پوائنٹ اس میں یہی ہے کہ اس کو بڑا ایز اے کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر اس کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے.
جی سر جب بھی ہم اسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو اسپورٹس کے ساتھ جیسے ایتھلیٹس کو جوڑ دیا جاتا ہے، تو اگر ہم بات جی کریں نان ایتھلیٹس کی تو اسپورٹس جو ہے نان ایتھلیٹس کے لیے کیسے بینیفیشیل ہو سکتی ہے؟ اچھا، جب ہم اسپورٹس ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں نا جی، اس کے اندر اس کا مقصد یہ نہیں ہے، ایک بڑا مسکنسیپٹ ایک ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہے. جب ہم اسپورٹس کی بات کرتے ہیں نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے بچے نے ہر وقت جو ہے وہ فیلڈ میں جا کے کھیلنا ہے، ٹھیک ہے. بالکل اس میں بہت سارے فیئرز جو ہے نا وہ لوگوں کے انوالو ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ان کے وہ انوالو ہو جاتی ہیں کہ شاید پتہ نہیں کیا ہوگا، کوچ کون ہوگا، اکوپمنٹ کیا ہوگا، بہت ساری چیزیں جو ہے نا انوالو ہو جاتی ہیں. جبکہ جو اسپورٹس ہے نا جی، بیسیکلی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر بچہ ایتھلیٹ پروفیشنل ایتھلیٹ بنے گا، اس کا پرپز ہی ڈفرینٹ ہے. ایتھلیٹ جو ہے ظاہری سی بات ہے، ایتھلیٹ بننے کے لیے، پراپر ایتھلیٹ بننے کے لیے آپ کو ایک لمبی چوڑی ایفرٹ جو ہے وہ درکار ہے. لیکن جب ہم نان ایتھلیٹ کی بات کرتے ہیں، ایک عام بندے کی، ایک لے مین کی بات کرتے ہیں، ایک عام بچہ جو اسکول کالج یا یونیورسٹی جاتا ہے تو نیڈز اس کی بھی وہی ہیں جو ایک ایتھلیٹ کی ہیں. اس کو بھی فزیکلی فٹ ہونے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اس کی میں بالکل سر یہ مثال ویسے شاید بڑا عجیب سی مثال ہے، میں جب پڑھاتا ہوں تو میں یہ مثال دیتا بھی ہوں، بچوں کو یہ بات کمیونیکیٹ بھی کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے صرف ایز اے ریسرچ پرپز کے لیے اگر کوئی جائے یہاں پر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے اندر، تو آپ دیکھیں گے کہ آج سے 20 سال پہلے، 15-20 سال پہلے تک جو ریسرچ تھی وہ یہ کہتی تھی کہ یہ ہارٹ ڈیزیز جو ہے نا یہ 40+ لوگوں کی ہے، 40 سے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ڈیزیز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب دیکھیں وہاں پر جا کے حالات دیکھیں تو وہاں پر ہمیں 16 سال کا بچہ بھی نظر آتا ہے، وہاں 25 بالکل سال کا سر بچہ بھی ایسے ہی نظر آتا ہے. وہاں پر یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم 2-3 طرح کی پرابلمس کے اندر انوالو ہیں جو بیسک، جس کو میں ہائی لائٹ کر سکتا ہوں نا جی. ایک بہت بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سپورٹس یا فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر جو ہے ہم انوالو ہی نہیں. ہم بہت لیک کرتے ہیں اس کے اندر، نہ ہمارا ایجوکیشن سیکٹر اس کو پروموٹ کرتا ہے، نہ ہمارے پیرنٹس پروموٹ کرتے ہیں، اور نہ ہماری سوسائٹی جو ہے نا وہ اس کو پروموٹ کرتی ہے. دوسری چیز جو ہے، جو ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، وہ ڈائٹری پولوشن کا ہے. ہم لوگ اس وقت، ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ڈائٹری جو ہیبٹس ہیں نا ہماری، جو کھانے پینے کی عادات ہیں وہ پلیوٹیڈ ہیں. مثلا ہمیں یہ نہیں، ہم اس چیز کا خیال بالکل نہیں کرتے کہ ہمیں کون سی چیز کب کھانی چاہیے، کب نہیں کھانی چاہیے، کو جو کچھ کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں افیکٹ کس کو کر رہی ہیں؟ یہ ہماری جنریشن کو افیکٹ کر رہی ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور الٹیمیٹلی وہ کیا ہے، ہمیں یہ ڈیزیزز جو ہیں وہ ہمیں پراپر نظر آتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہارٹ ڈیزیز ہے، یہ ڈائبٹیز ہے، یہ بلڈ پریشر ہے، یہ اس طرح کے، یہ اسٹروک کے پیشنٹس بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے. اب آج کل اگر اس پینڈیمک کے اندر آپ دیکھیں تو یہ ڈپریشن بہت زیادہ لوگوں کو، انزائٹی، اس طرح. پھر گھر بیٹھے لوگ جو ہے نا وہ اگریشن کا شکار ہیں، فضول میں بندے کو کوئی کام نہیں، کوئی بات نہیں، ایویں غصہ چڑھا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی موجود ہی نہیں ہے جہاں بندہ اپنا اگریشن، اپنی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو نکال سکے. لیکن ہارمونز ہے نا ہماری باڈی کے اندر جو ہمیں چلا رہے ہیں، ہماری جو فیلنگز ہیں وہ ان ہارمونز کے اوپر بیسڈ کرتی ہیں. وہ جون سا ہارمون سکریٹ ہو رہا ہے اسی طرح وہ بلڈ سٹریم میں شامل ہو رہا ہے، اور ہمارے جو ہے وہ ہماری باڈی جو ہے وہ اس کے مطابق ریئیکٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اب اسی چیز کو جو سپورٹس ہے وہ بیسیکلی اس چیز کو بیلنس کرتی ہے. آپ کے اندر پیشنس، ٹالرنس، ٹھیک ہے، انزائٹی یا اس طرح کے جو پریشرز ہیں نا، یہ اس کو یہ ہارمونز کو کنٹرول کرتی ہے، اس کو بیلنس کرتی ہے. اور یہی چیز جو ہے یہ صرف ایتھلیٹس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی، یہ نان ایتھلیٹس جتنے ہیں سب کے اوپر، بلکہ ہر ایک بندے کے اوپر، ٹھیک ہے. وہ چاہے کسی بھی ایج کا ہے، کسی بھی ایج گروپ کے ہے، ایون 90 ایئرس کا ہے کوئی بندہ نا، تو فزیکل ایکٹیویٹی اس کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنا ایک 5 سال کے بچے کے لیے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے اگر اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی، اس نے اگر آپ نے فزیکلی اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے تو اس کو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے، ادروائز یہ پاسبل نہیں ہے. ہمیں وہی سچویشن نظر آئے گی جو اس وقت ہماری سوسائٹی میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں اوبیسٹی کا شکار ہیں، ڈفرینٹ ڈیزیزز کا شکار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اس کی جو ہے اگر فزیکل جی ایکٹیویٹی سر، ہوگی تو یہ بہت ساری چیزیں بیلنس ہو سکتی بالکل ہیں. بالکل. جی ساتھ ہی ساتھ جتنے ویورز نے اپنے کوشچنز ایڈ کیے میں ان سب کو بتاتی چلوں کہ آپ کے کوشچنز کے آنسر ہم تھوڑی دیر میں لیں گے سر سے، اور اگر آپ کوئی مزید کوئی کوشچن ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں لیو کر دیں، اس کا ہم آنسر کریں گے.
سر ابھی آپ نے بات کی کہ اوور آل سب کے لیے ضروری ہے. اگر ہم ایک اسٹوڈنٹ کی بات کرتے ہیں تو موسٹلی ہمارے مائنڈ میں کنسیپٹ بھی یہی ہوتا ہے کہ اسپورٹس کے لیے بہت زیادہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے, اسٹوڈنٹ اپنی جی اسٹڈیز کے ساتھ لے کر نہیں چل سکتے. تو کس طرح سے ایسے اسٹوڈنٹ اپنے اسپورٹس اور اسٹڈیز کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں؟ اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. یہ ہمارے ہاں نا جی, جب بھی ہم اس چیز کے اوپر ڈبیٹ کرتے ہیں نا جی, تو جو سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہائی لائٹ کی جاتی ہے نا, یا جس کے اوپر کوشچننگ کی جاتی ہے یا جس کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں, کرٹیسائز کیا جاتا ہے, وہ یہی ہے کہ جی بچہ ہے, اب دیکھیں نا اس کے ایگزام ہے, وہ جناب وہ پڑھے گا کہ وہ کھیلے گا, وہ کیا کرے گا. یہاں پر میں جب ہم دیکھیں, ہم بات کر رہے ہیں فزیکل ایکٹیویٹی کی, سپورٹس کی. سپورٹس کا مطلب سمپلی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر وقت کھیلنا ہے, ٹھیک ہے. ہر وقت جو ہے وہ کھیلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سپورٹس جو ہے نا جی پھر ہی آپ سپورٹس کر سکتے ہیں. پھر آپ نے سپورٹس کرنی ہے اپنی باڈی کی ہیلتھ جو ہے نا, ہیلتھ کے لیے, اپنی فزیکل ہیلتھ کے لیے. جیسے اس میں جو اگر میں آپ کو مثال دوں تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب آپ نے, آج کل میں ایک کورس پڑھا رہا ہوں اسلامک ٹیچنگ کا, اسلامک میتھڈ جو ہے نا, ٹیچنگ میتھڈ جو ہیں, اس میں نبی مہربان بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا کہتے ہیں اس کو, اپنا نصاب کریکولم سارا ڈیسائیڈ کیا, تو اس کے اندر یہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, ٹھیک ہے, اس کو بھی پہلے ہم اس کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی کہتے تھے, اب کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں کہ اس کو بھی ایڈ آن کیا اس کے اندر. اچھا, پھر ساتھ آپ نے, یہ آپ کا ارشاد موجود ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ کا یہ فرمان موجود ہے کہ اس کو ایک مخصوص وقت دیا جائے. مثلا نہ ہی اس حد سے زیادہ گزرا جائے, نہ ہی اس حد مثلا کہ بالکل ایسا بھی نہ ہو کہ جناب ہر وقت اسی کام میں, اور نہ ہی ایسا ہو کہ آپ جناب جو ہے نا وہ کام کر ہی نہیں رہے. مثلا آپ نے تیراکی کا فرمایا, آپ نے نشانہ بازی کا, گھڑ سواری کا, ٹھیک ہے, اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ نے, کشتی کا, بلکہ آپ نے خود بھی یہ کشتی جو ہے نا وہ باقاعدہ وہ صحابہ کے ساتھ وہ اس کو بطور وہ کیا کہتے ہیں فن ایکٹیویٹی ہے اس کے طور کے اوپر آپ نے اس طرح کیا نا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں اپنا ایک پلان بنانا پڑتا ہے ہر اسٹوڈنٹ کو, ہر ایک بندے کو, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن سیکٹر ایک رول, بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے, بلکہ شاید کر ہی یہ سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ایک ٹائم ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ بچے کو کہاں تک پڑھنا چاہیے, کہ کہاں تک. دیکھیں نا, سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ اگر بندے کا آئی کیو لیول بہت اچھا آئی کیو لیول ہے اس کا, 15 منٹ تک وہ اگر ایک چیز کے اوپر فوکس کرے گا تو بندہ سو جائے گا, مینٹلی جو ہے نا وہ بندہ سو چکا ہوگا, ہم فوکس نہیں کر سکتے. اس کی ایک اور مثال اگر میں آپ کو دوں, ہم رات کو سوتے ہوئے نا جی کوئی بات سوچتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں, اور جب تک ہم سوتے ہیں نا جی وہ بات کہاں سے کہاں گھوم چکی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہم بات ایک سے شروع کرتے ہیں لیکن سوچتے سوچتے وہ آگے چینل جو ہے نا وہ چلتے رہتے ہیں, اور ہم کہیں اور تک جو ہے نا وہ پہنچ چکے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے بالکل. کہ سائیکولوجیکلی انسان کے اندر, انسان کی جو اللہ پاک نے صلاحیتیں رکھی ہیں نا جی, اس کے اندر یہ ہے کہ آپ 10-15 منٹ سے زیادہ ایک چیز کے اوپر فوکس کر ہی نہیں سکتے. اب اگر آپ بچے کو یہ سٹریس دیں گے کہ اس نے ہر وقت پڑھتے رہنا ہے, تو وہ ایک جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے اس کے اوپر, اس پریشر کو وہ مینٹین کیسے کرے گا. نو ڈاؤٹ اس کا ایگزام ہے, نو ڈاؤٹ جناب اس نے سائنس رکھی ہوئی ہے اور بہت سارے ایکٹیویٹیز, لیکن وہ جو پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے وہ ریلیز کیسے ہوگا. اس کو ریلیز کرنے کا آپ کے پاس اور کوئی سورس نہیں ہے, وہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے. ہاں, اب ہم نے جو ایک ہماری نیشن نے یا ہماری سوسائٹی نے ایک جو نئی چیز ڈیولپ کی ہے وہ یہ ٹیکنالوجی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس گیجٹس ہیں, ٹھیک ہے, ڈفرنٹ گیجٹس جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھ میں, ہم بچے کو جب یہ پینیڈیمک کا تو چلو ایک ایشو اب آ گیا, اس سے پہلے بھی ہماری سوسائٹی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک روٹین یہ چل پڑی ہے, ایک پیٹرن سیٹ ہو گیا ہے کہ ہم جناب بچے کو گیجٹ پکڑا دیتے ہیں, وہ جناب بچہ کھیلتا رہے. اس کی جو فزیکل ایکٹیویٹی, پھر مائیں آپ دیکھیں نا, مائیں نارملی اعتراض کرتی نظر آتی ہیں کہ میرا بچہ کھاتا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو رات کو نیند نہیں آتی, ساری رات بچے جناب ان کی کوشش ہوتی ہے وہ جاگتے رہیں, ٹھیک ہے. ان کی ڈائٹری, اس وجہ کیا ہے کہ وہ جو ٹائم مینجمنٹ تھی کہ کون سا کام اس نے کب پڑھنا ہے, کب اس نے جو ہے وہ کھیلنا ہے, وہ ایک ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت ہے, اور یہ کام پریکٹیکلی کیا جا سکتا ہے. بہت سے ادارے ہیں, ٹھیک ہے, جو یہ کام کرتے ہیں, جو اپنے جیسے آپ دیکھیں نا, یہ آرمی کا انسٹیٹیوشن آپ کے سامنے ہے, ہر چیز کا ٹائم فکس ہے. یہ بورڈنگ سکولز ہیں, آپ دیکھیں انہوں نے ٹائم فکس کر رکھا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جی آپ ہر وقت بیٹھ کے پڑھتے رہیں, انہوں نے ساتھ آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ جناب آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں کھیلنا بھی ہے,
نمازوں کا ٹائم ہے, کھیلنے کا ٹائم ہے, ہر چیز جو ہے وہ ساتھ ساتھ وہ لے کر چل رہے ہیں. تو اس کو کیا جا سکتا ہے, اس کی نیڈ صرف یہی ہے کہ آپ اپنا ٹائم مینیج کریں. جی سر. سر ہماری آڈینس کی طرف سے بہت سارے کوسچنز آ رہے ہیں, تو ہم اپنی آڈینس کے کوسچنز ایڈ کریں. سعید احمد جی ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ وائی وی شوڈ جوائن اسپورٹس. اچھا, آپ کو سپورٹس دیکھیں, میں نے ابھی پیچھے ہم نے ایک تمہید میں نے جو ہے نا وہ عرض کی کہ تمہید باندھی ہے ساری کہ نیڈ کیا ہے, سوسائٹی کی نیڈ کیا ہے. ہمارے سوسائٹی کے دیکھیں نا بہت سارے ایلیمنٹس نظر آ رہے ہیں. میں نے آپ کو ایگزامپل دی PIC کی نا, ٹھیک ہے, آپ کو ایگزامپل دی کہ ڈیزیزز ہیں, چھوٹے بچے جو ہیں وہ ان کو ہے. یہ ہماری نیڈ ہے وقت کی, ٹھیک ہے. فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر دیکھیں نا وہ کیا ہے, وہ مشہور مثال ہے کہ جی وہ صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہوتا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اگر بڑا انٹلیکچوئل بنے, تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ہر وقت ڈانٹتے رہیں اور اس کے اوپر بیٹھے رہیں کہ جناب یہ پڑھے گا تو پھر انٹلیکچوئل. آپ نے وہ جو سٹریس ہے اس کو ریلیز کرنا ہے ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے, تاکہ بچہ جو ہے وہ ایک چیز کے اوپر بور نہ ہو جائے. بلکہ میں یہ کل یا شاید پرسوں وہ پڑھا رہا تھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کو ہر وقت جو ہے وہ نصیحت نہیں فرماتے تھے, آپ اس میں کچھ وقفہ رکھتے. وقفہ کیوں رکھتے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ بور نہ ہو جائیں, لوگ اکتا نہ جائیں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں, تو ان سے بھی لوگوں نے کہا نا کہ جی آپ ہمیں روز واز کیا کریں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں فرمایا, اور خود بھی انہوں نے کہا کہ میں اس لیے ایسا نہیں کرتا کہ تم لوگ اکتا جاؤ گے. تو ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ بچے اکتا جائیں گے, لوگ اکتا, ہم بڑے ہیں نا, ہم خود اکتا جاتے ہیں مختلف چیزوں سے, روز ایک جیسی روٹین سے اکتا جاتے ہیں. ہمیں ایک کیا کہتے ہیں ریسٹ کی ضرورت ہے. وہ ریسٹ جو ہے اس کے بڑا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی انوالو کریں, اپنے بچوں کے ساتھ آپ خود کھیلیں, ٹھیک ہے. آپ کے بچے بھی ریلیکس فیل کریں گے, آپ خود ریلیکس فیل کریں گے. بہت ساری سکلز, بہت ساری چیزیں جو آپ نارمل روٹین میں اپنے بچوں کو نہیں سکھا سکتے, آپ تھرو سپورٹس ایکٹیویٹی سکھا سکتے ہیں. جی اس لیے سر, سعید سپورٹس احمد ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہے. سعید احمد ہم سے پوچھ رہے جی ہیں کہ ہاؤ وی کین شو دیٹ وی آر ویل ایجوکیٹڈ پرسن. ٹاپک سے ہٹ کے ہے تھوڑا سا اچھا, کوسچن, یہ لیکن ٹاپک سے ہٹ کے, اچھا دیکھیں یہ بڑی ایک سیدھی سی بات ہے نا جی, کہ آپ کے مینرز, آپ کا ایٹیٹیوڈ, ٹھیک ہے, یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کتنے ایجوکیٹڈ ہیں. پھر بات جو میں نے سٹارٹ میں بات کی کہ ایجوکیشن ہمارے ہاں نا شاید ایک چیز یہ سمجھی جاتی ہے کہ ڈگری ہے. میں نے جی پی جی ایچ ڈی کر لیا تو جی میں بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوں. اگر میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ بڑی بدتمیزی کے ساتھ پیش آ رہا ہوں تو میری اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں, ٹھیک ہے. میں نے عرض کی کہ یہ جو ایجوکیشن ہے اس کا پرپس جو ہے وہ ملٹیپل سکلز ڈیولپ کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ سکلز مختلف طرح جو آپ کے سبجیکٹ ریلیٹڈ لرننگ ہے وہ بھی ایک سکل ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. آپ کی کوآرڈینیشن ہے, آپ کا جو ٹیم ورک ہے, آپ کے لیڈرشپ سکلز ہیں, آپ کے کمیونیکیشن سکلز ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے جو ہے وہ پیشنس ہے, بہت ساری چیزیں آپ ایجوکیشن کے اندر جو ہے وہ سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ریفلیکٹ کرتی ہے کہ آپ کتنے ایجوکیٹڈ ہیں. اچھا, اس میں بھی میں نے یہ عرض کی کہ دو طرح کے ہمارے ہاں لرننگ ہے نا جی, ایک فارمل لرننگ ہے, ایک انفارمل لرننگ ہے, ٹھیک ہے. لرننگ دونوں اینڈ کے اوپر ہے, ایجوکیشن دونوں اینڈ کے اوپر چل رہی ہے. آیا وہ فارمل یہی ہے نا جو ہم انسٹیٹیوشنز کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, جو بھی ایک جہاں پہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ایک ٹیچنگ کا ایک پروسیس جو ہے نا, ٹیچر کا ایک پروسیس موجود ہے. انفارمل وہ ہے جو ہم سوسائٹی سے, ٹھیک ہے, اور عام اپنے دوستوں یاروں سے, عام کسی رشتہ دار سے کسی چیزیں ہم سیکھتے رہتے ہیں. تو یہ انفارمل لرننگ ہے. تو یہ دونوں طرح کی لرننگ جو ہے وہ انسان کے جو بیہیویئر ہے اور ایٹیٹیوڈ کے اوپر اس کو افیکٹ کرتی ہے. اگر یہ افیکٹ نہیں ہو رہا نا جی, آپ کا ایٹیٹیوڈ نہیں بدل رہا ہے, آپ افیکٹ نہیں ہو رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لرننگ پروسیس میں نہیں ہیں, آپ سیکھ نہیں رہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ پھر آپ اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر, آپ اپنے ایٹیٹیوڈ کو, اپنے بیہیویئر کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک لرنڈ آدمی, لرنڈ جو ہے نا پرسنالٹی آپ ہیں. جی جی ہمارے پاس نیکسٹ کوسچن ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ وی کین انکریز کانفیڈینس ان اسپورٹس اینڈ ایجوکیشن. اچھا, کانفیڈنس ان اسپورٹس اینڈ ایجوکیشن جو ہے نا, یہ اس کو اگر تو آپ یہ دیکھیں نا, آپ نے نارملی جو ہے نا جو اسپورٹس کی جو ریسرچ ہمیں بتاتی ہے نا جی, اسپورٹس میں پارٹیسپیشن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جنریشن کرے, تو اس کا سب سے بہتر آئیڈیل ٹائم جو ہے نا وہ اسکول ہے. کہ اسکولنگ کا جو ٹائم ہے نا, جس ایج میں بچہ اسکول جاتا ہے, آپ وہیں پہ جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں
آپ وہاں پر دیکھ لیں تو وہ اپنے جو مونٹیسری سے بچے کو وہ جو ہے نا اس کے اندر اسپورٹس ایکٹیویٹیز جو ہے نا اس میں وہ اسٹارٹ کروانا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, ایتھلیٹکس ہے, جمناسٹک ہے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ڈانسنگ, چونکہ ہمارا ایک ریلیجیس ایک ایلیمنٹ ہے, ڈانسنگ وہاں پر ایک چلتا ہے, بہت ساری ایسے چیزیں ہیں. اچھا, اب اس چیز کو وہ ساتھ لے کے چلتے تو یہیں سے آپ کی گرومنگ ہوتی ہے, یہی چیز آپ کو جو ہے ان فیوچر آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ کرتی ہے کہ جناب ہم جو ہے میں یہ کھیل سکتا ہوں, میں یہ کام کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ظاہر سی بات ہے نا, جب آپ چھوٹے ہوتے ٹیم میں کام کر رہے ہیں تو پھر مختلف لوگوں کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہے, آپ کی سوشلائزیشن ہو رہی ہے. اب یہ سوشلائزیشن آپ کی پرسنالٹی کو افیکٹ کرتی ہے, اور وہ پرسنالٹی جب افیکٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کانفیڈنس لیول, آپ زندگی میں کہیں بھی آپ جائیں گے تو وہ کانفیڈنس لیول آپ کا, آپ ہچکچائیں گے نہیں, ہیزیٹیٹ نہیں کریں گے کام کرنے میں, لوگوں کے ساتھ ملنے میں, اپنے آپ کو سوشلائز کرنے میں. ٹھیک ہے, اب اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں یہ پارٹیسپیشن کے اندر ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ اگر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اینڈ کے اوپر آپ سپورٹس کے اندر اگر آپ پارٹیسپیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی اس کا جو سب سے پہلا ایفیکٹ آئے گا نا وہ یہی آئے گا کہ آپ کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا. ٹھیک ہے, اس کا حل یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو ایڈ آن کریں, آپ کسی قسم کی ایکٹیویٹی ایڈ کریں, انڈیویجول شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو وہ آہستہ آہستہ گریجولی وہ چیز جو ہے وہ آپ کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے. جی سر کامران مجاہد ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ سر کائنڈلی ایلیبوریٹ دی اسکوپ آف اسپورٹس ریسرچ ان پاکستان میں اس کا کیا اسکوپ ہے ریسرچ کا؟ اچھا, جو ریسرچ کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں چونکہ ہم سپورٹس میں ابھی بہت پیچھے ہیں. ٹھیک ہے, ایون ابھی کیا کہتے ہیں ہمارے پاس تو ہماری جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے اب ٹرینڈ شروع ہوا ہے, کچھ ایک دو پرائیویٹ سیکٹر, کچھ ایک دو پبلک سیکٹر نے اب ماسٹرز لیول پہ شروع کروایا ہے. یہ غالباً کچھ 3-4 سال پہلے جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی نے ایم اے فزیکل ایجوکیشن کو کنورٹ کیا ہے ایم ایس سی پروگرام کے اندر, جس کے اندر جو ہے وہ یہ کمپلسری کر دیا گیا ہے کہ جناب کیا کہتے ہیں تھیسس جو ہے, ریسرچ جو ہے وہ لازمی قرار دے دی گئی ہے. 5-10% یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تو 100% وہی کرتے ہیں, جو ڈفرینٹ افیلیٹڈ کالجز ہیں یا جو لوگ پرائیویٹ کرتے ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ 5% لوگ جو ہیں 5% جو ہے وہ لوگ تھیسس کریں گے. اچھا, اس کے لیے جو ریسرچ ایکٹیویٹیز کے لیے نا ہمارے ہاں نا ایک بڑا ایک ہے کہ کیا کہتے ہیں ہم اس کو سمجھتے ہیں جب تک لیبز نہیں ہوں گی یا جب تک جو ہے نا وہ کوئی ایکسپیریمنٹس نہیں ہوں گے تب تک ریسرچ نہیں ہو سکتی. یہ ضروری نہیں ہے, ریسرچ کے ڈفرینٹ آپ کے سامنے پیرامیٹرز موجود ہے, ڈفرینٹ فیلڈ موجود ہے. جیسے سائیکولوجیکلی جو ہے آپ ڈفرینٹ کوشچنرز, ڈفرینٹ انٹرویوز, اس طرح کی ٹولز جو ہیں, ڈسکشنز ہیں, آبزرویشنز ہیں. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ میتھڈز ہیں آپ کے اوپر, آپ کے پاس, تو آپ ان جو ہے ان میتھڈز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کسی بھی ایک نقطے کو اٹھا کے کی جا سکتی ہے. ایک غلطی جو ہمارے ہاں نارملی اسٹوڈنٹس کرتے ہیں نا, کیونکہ میں سپروائز کرتا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ بچے نا ایک غلطی کرتے ہیں, تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں ایک ہی ریسرچ کے اندر کنکلوڈ کر دیں. یہ پاسبل نہیں ہوتا. ایون پی ایچ ڈی لیول کے اوپر بھی آپ پی ایچ ڈی بھی جب کر رہے ہوتے ہیں نا تو کسی ایک نقطے, کسی ایک پوائنٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جتنے بھی اس سے ریلیونٹ چیزیں ہیں ساری کی ساری جو ہے نا وہ اس کو ایڈ آن کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو آپ ڈاٹا ویسا کلیکٹ کر سکتے ہیں, نہ ہی پھر جو ہے اس کو انالائز کرنا مسئلہ ہوتا ہے, اور پھر اس کو سمرائز کرنا, اس کو کنکلوڈ کرنا, وہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. نارملی ہمارے ہاں جو لوگ تھیسس چھوڑتے ہیں نا جی, اس کے پیچھے جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ لوگ بہت ساری چیزوں کو ریسرچ کے اندر, اسپورٹس کے اندر بہت ساری چیزیں اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ جو ریسرچ ایکٹیویٹیز ہے وہ پراپر اس کو لے کر نہیں چل سکتے. دوسرا یہ ہے کہ یونیورسٹیز اس وقت کوشش کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, پنجاب یونیورسٹی کوشش کر رہی ہے, جی سی یونیورسٹی کوشش کر رہی ہے کہ وہ ماسٹرز پروگرام, ایم فل پروگرام جو ہے نا وہ سٹارٹ کروا دیں. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی وہ ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے, جیسے لمز نے اگر آپ نے سنا ہو تو انہوں نے بایو میکینکس لیب بنا لی ریسرچ کے لیے. ٹھیک ہے, جو آئی سی سی سے افیلیٹڈ ہے, اور اس طرح کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں یونیورسٹیز اب اس کوشش میں, کیونکہ اب آ کے اس کا اسکوپ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ بڑھتا نظر آ رہا ہے کہ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کہ جناب اسپورٹس ایجوکیشن کو کیسے جو ہے نا وہ پرپورٹ کیا جا سکتا ہے. جی ود سر, پیسج آف ٹائم ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں ایڈ آن ہو جائیں گی. بالکل جی بالکل. شعیب سلیم ہے وہ پوچھیں کہ سر اگر ہم کوئی بھی ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب ہم بور ہو جاتے ہیں, اکتا جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے پاس موٹیویشن بھی نہیں رہتی, جس طرح آج کل آئسولیشن کی وجہ سے انسان تنگ آ گیا ہوا ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
اچھا، میں نے آپ کو ایک بات عرض کی کہ جیسے میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی نا جی کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک مخصوص وقت فرمایا کہ اس کو ایک حد سے زیادہ نہیں گزار کرنا چاہیے. اچھا ایک چیز ہے، ہم چونکہ ہم بصیرت قوم جو ہے نا، ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ، ہم چیزوں سے بہت جلدی اکتا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس اکتانے سے بچنے کا عام روٹین میں بھی اگر آپ دیکھیں نا، تو عام روٹین میں بھی وہ کیا کہتے ہیں، میں اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے اگر مثال دوں نا، ہمارے گھروں میں وہ ایک نارمل لڑائی ہوتی ہے، صبح صبح روز صبح کی ایک لڑائی ہوتی ہے ہمارے گھروں میں. وہ ہوتا ہے جی اج کی پکانا ہے. ٹھیک ہے، یہ روز کی لڑائی ہے. وہ میاں بالکل بیوی آپس میں کرا جی، وہ کہتے ہیں جناب، بیوی کہتی ہے جی آپ بتا دیں، میاں کہتا ہے جی نہیں آپ بتا دیں. اچھا جی، وہ پھر کو فیصلہ ہوتا ہے، اچھا یہ تو بڑا بیٹا نہیں کھاتا، یہ چھوٹا نہیں کھاتا، یہ بیٹی نہیں کھاتی. وہ کر کرا کے وہ ایک نہ لمبی بحث کے بعد وہ چیز فائنل ہوتی ہے نا. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے ٹیسٹ برڈز کو جو ہے وہ چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک جیسی چیز ہم کھا ہی نہیں سکتے. روز ایک چیز، روز ایک چیز، روز ایک چیز، یہ نیچرلی ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے. سائیکولوجیکلی یہ ہماری باڈی جو ہے اس لیے بنی نہیں ہے کہ ہم روٹینلی ایک ہی کام کے اندر رہیں. یہی چیز اگر ہم جو ہے نا اپلائی کرتے ہیں اس کے اوپر، اسپورٹس کے اوپر. اسپورٹس میں اگر آپ نے جب بھی دیکھا ہو تو جب بھی وہ ٹریننگ پلانس بنتے ہیں، فٹنس پلانس بناتے ہیں نا، اس کے اندر ایک دن چیٹ ڈے کے طور کے اوپر رکھتے ہیں. چیٹ ڈے یہ ہے کہ اس دن اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب جو دل کرے، مطلب ڈائٹ پلان چل رہا ہوتا ہے نا، تو ڈائٹ پلان میں وہ کہتے ہیں جو دل کرے کھا لیں اس دن. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بوریت ہے نا وہ نہ ہو، وہ جو موٹیویشن کا لیول ختم ہو رہا ہے نا، وہ موٹیویشن کا لیول ختم نہ ہو. دوسری بات، ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم وہ ٹریننگ پلانز بناتے ہیں تو ٹریننگ پلانز کے اندر ہم ایک جیسی ایکٹیویٹیز ہمیشہ انوالو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ملٹیپل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ 3 دن ایک ایکٹیویٹی ہے اگر ہم لوور باڈی کی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لوور باڈی ٹریننگ کر رہے ہیں تو پھر اگلے 2 دن جو ہے اپر باڈی کی طرف چلے جائیں گے، ایک دن کور کی ٹریننگ کریں گے. اس طرح جو ہے پھر جو ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں نا جی، لیٹ سے ہم پش اپ لگا رہے ہیں تو پش اپ کی جگہ پلانک پہ چلے گئے. ٹھیک ہے، وہ لیگ ریزز کی طرف چلے گئے، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز جس سے یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا چینج لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی رہ گئی بات جو سائیکولوجیکلی جو موٹیویشن کی بات ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو خود بھی تھوڑا سا وہ کرنا پڑتا ہے جب ہمیں ریزلٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں نا جی. ٹھیک ہے، جب ہمیں ریزلٹ، مثلا ایک بندہ ڈائٹ کیوں کرتا ہے، یا وہ کنٹینیوسلی کتنے لمبے عرصے کے لیے کھانا پینا چھوڑ ہے یا ٹریننگ کر رہا ہے وزن کم کرنے کے لیے، تو وہ کیوں کرتا ہے؟ جب اس کو نظر آتا ہے کہ میرا جو ہے نا وزن کم ہو رہا ہے یا میں فزیکلی فٹ ہو رہا ہوں، تو وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے جب وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے نا، نظر آ رہا ہوتا ہے، تو پھر بندہ ساتھ ساتھ موٹیویٹ ہو رہا ہوتا ہے. ہم چونکہ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ہم جناب پہلے دن ہم نے اگر وہ کیا نا جی، وہ جم چلے گئے ہیں، ہمارے پاس 90% اسٹوڈنٹس بچے جو ہیں ہمارے نا جی، وہ جم جاتے ہیں، دوسرے تیسرے دن جم چھوڑ کے گھر آ جاتے ہیں کہ جی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے دن جائیں گے نا، میکسیمم وزن جتنا اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ ہوگا کیا کہ وہ جناب الٹیمیٹلی کرامز ہو جائیں گے اور اس طرح کے ایشوز ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے پھر نیکسٹ ڈے ظاہری سی بات ہے. ٹریننگ کا اصول یہ ہے کہ آپ جو اس کے اندر جو ہے پروگریشن ہونا چاہیے. پرنسپل آف پروگریشن ہے کہ آپ اس کو بڑھاتے رہیں. پہلے دن اگر 5 کلو وزن اٹھایا ہے تو اگلے دن آپ کوشش کریں، یا ایک کچھ دنوں کے بعد جب آپ کی باڈی اس کے مطابق ایڈجسٹ ہو جائے تو پھر آپ 6 کلو پہ چلے جائیں. لیکن اگر آپ نے پہلے دن ہی 15 کلو اٹھا لیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ظاہری سی بات ہے کہ پرابلمز اور بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں، تو پھر وہ پاسبل نہیں رہتا. اس طرح کی چیزیں ایڈ آن کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایکٹیویٹیز چینج کریں تاکہ ایک موٹیویشن لیول جو ہے نا وہ ایڈجسٹ رہے. جی پلیز. جی سر، یہاں پہ میں اپنے پروگرام میں لاسٹ کوسچن انٹر کروں گی ویورز کا. جی جی. محمد عتیق ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ کین کیپ باڈی فٹنس وداؤٹ گیم بیکاز نو ٹائم فار گیم. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ وہ میں جو ہے نا میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے سلمان نا، ایز اے فن جو یہ بات نا وہ بتا رہا ہوں کہ میرا اسٹوڈنٹ ہے سلمان نا. میں نے اس کو کہا کہ یار مجھے جو ہے نا یہ تھوڑا سا فٹنس کے اوپر نا یہ مجھے کروا دو نا، ٹریننگ کروا دو یا یہ وہ کروا. اچھا، اس نے مجھے کہا سر آپ آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں. اب قدرتی بات میں اس کے ساتھ شروع نہیں کر سکا. تو کچھ دن بعد میں ملا اس کو، پھر اس نے یہی کہا سر آپ آ جائیں شروع کرتے ہیں. پھر میں نے کچھ دن نہیں گیا، پھر اس نے آخر کار مجھے کہا سر وہ نا یہ ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دعا پڑھتے نہیں تو امید ہے کہ آپ پتلے ہو جائیں گے. یعنی کہ دیکھیں وہ کچھ پانے کے لیے کچھ تو کھونا پڑتا ہے. بالکل آپ سپورٹس اگر پرٹیکولر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ سپورٹس آپ نہ کریں، مثلا میں یہ آپ کو یہ نہیں کہتا آپ ہاکی کھیلنا شروع کر دیں، آپ جناب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو
فٹ بال کھیلنا شروع کر دیں. آپ کے پاس جگہ نہیں ہے, فیسلٹی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ اپنے گھر کے اندر اپنی باڈی کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. بہت ساری ایکسرسائزز آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ظاہری سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا آپ کو اپنی فٹنس کے حوالے سے. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کوئی چیز ایڈ آن نہیں کریں گے اپنی روٹین کے اندر اور آپ یہ کہیں کہ آپ فزیکلی فٹ بھی ہو سکتے ہیں. آپ بہت ساری چیزیں ہیں, آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, میرے وہاں سینٹر میں لوگ جو ہیں, ہم آن لائن چونکہ لوگوں کو ٹریننگز کرواتے ہیں, تو اس میں وہ ہم یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, گھروں میں لوگ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو ان کی باڈی کے ساتھ ہی ایکسرسائزز کروائی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ جس سے جو ہے وہ فزیکلی فٹ رہ سکے. ایک آدھا بال گھر میں رکھنے سے, گھر میں چھوٹا سا ہال, چھوٹا سا کمرہ ہے, بہت ساری ایکٹیویٹیز اسے ایک بال سے کی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے. کوئی آپ کے پاس چیئر ہے, چیئر کے ساتھ کی جا سکتی ہیں, بیڈ ہے, بیڈ کے ساتھ بہت ساری ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہیں. لیکن فزیکل فٹنس کے لیے الٹیمیٹلی ایکٹیویٹی کرنا ضروری ہے. ہاں, اگر آپ پروفیشنل گیم نہیں آپ کے پاس ٹائم, تو ٹھیک ہے, نہ کریں, وہ کوئی مسئلہ نہیں, لیکن فزیکل ایکٹیویٹی بہرحال آپ کو کچھ نہ کچھ ایکسرسائز, کوئی نہ کچھ چیز ایڈ آن کرنی پڑے گی, ادروائز پاسبل نہیں ہے. جی جی سر ابھی تو ہمارے بہت سارے کوشچن ہیں, لیکن ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ایک کوشچن آیا تھا کہ نیکسٹ سیشن کب ہوگا اور کیا ٹائم ہوگا. تو شعیب سلیم, آپ ہمارا علمی سٹی کا پیج وزٹ کر سکتے ہیں, وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ ایونٹس پہ جا کے دیکھیں کہ کون سا سیشن کب ہوتا ہے اور کس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں, تاکہ آپ اس ایونٹ پہ جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہو سکیں اور اس کو جوائن کر سکیں. سر ساتھ ہی ساتھ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی, آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور اتنی انفارمیٹیو جو باتیں ہیں وہ ہمارے سے شیئر کی اور ہمارے آڈینس تک شیئر کی, ان کے کوشچنس کے بھی آنسر انہیں دیے. تھینک یو سو مچ. کوئی پیغام ہماری یوتھ کو تھینک یو, دینا ہے؟ آپ کا شکریہ. جی سر, جو کوئی ہماری یوتھ کو یوتھ پیغام کا دینا چاہتے پیغام جو ہے نا جی, یوتھ کے لیے پیغام یہی ہے کہ اس پینڈیمک نے ہمیں یہ بات تو بڑی اچھی طرح سے باور کروا دی ہے کہ یہ کھانا, یہ پیسہ, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ کام نہیں آنے لگی. الٹیمیٹلی جو چیز آپ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ کام آئے گی, وہ آپ کی صحت ہے. اور صحت جو ہے اس کو بنانے کے لیے جتنا میکسیمم نیچرل وے کو آپ استعمال کریں گے, نیچرل میتھڈ کے ساتھ آپ کریں گے, اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے. میڈیسن, یہ سپلیمنٹس, یہ ساری چیزیں یہ فائدہ دیتی ہیں, لیکن ایک مخصوص حد تک, ہیں ٹھیک ہے. مخصوص ہے. اگر آپ نیچرل وے کے ساتھ کریں گے تو وہ ایک لانگ ٹرم چلے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ نیچرل وے کے لیے سب سے آسان, کنوینئنٹ راستہ آپ کے پاس فزیکل ایکٹیویٹی اور سپورٹس ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ جو ہے وہ ضرور اپنی زندگی میں, اپنی لائف میں اس کو ایڈ آن کریں. تھینک یو سو مچ سر. ساتھ ہی ساتھ میں اپنے ویور تھینک سے یو, بھی جاننا تھینک یو چاہوں گی. جی سر, ساتھ ہی ساتھ میں اپنے ویور سے بھی جی. جاننا چاہوں گی, انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور اچھے ٹاپک پہ, کسی اور اچھے گیسٹ کے ساتھ, تاکہ ہم آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر سکیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. جی, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.